बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 23 मार्च है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग का 24वां दिन, और इस वीडियो में हम बात करेंगे 24वें दिन मैदान जंग से आने वाली सबसे बड़ी और सरप्राइजिंग डेवलपमेंट के हवाले से। ऐसा लगता है कि जैसे जिल्लत और रुसवाई ने अमेरिका का दरवाजा खटखटा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप मैदान जंग से उल्टे पैरों भागने पर मजबूर हो गया है। वो जो अल्टीमेटम दिया गया था आपसे 36 घंटे पहले कि अगर 48 घंटे तक हमारी बात ना मानी गई तो हम ईरान को तहस नहस कर देंगे। 36 घंटे गुजरते हैं, अल्टीमेटम पूरा होने में अभी 12 घंटे बाकी होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा यू टर्न लेते हैं, और ये यू टर्न के लिए जो कहानी सुनाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो कहानी क्यों झूठी है, तेहरान ने इसके ऊपर क्या रद्द अमल दिया है, और खास तौर पर किस तरीके से तेहरान के ईरान के जो मिसाइल हैं उन्होंने अपना जादू चलाया है गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान, उसके ऊपर बात करेंगे। और 2 वीडियो क्लिप्स हैं जिन्होंने इस वक्त तल अवीव से वॉशिंगटन तक कोहराम मचाया हुआ है। वो वीडियो क्लिप्स कौन सी कहानी बताते हैं, और अभी ये जो मैदान जंग की सूरत हाल है ये किस तरीके से शेप अप हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो 5 दिन का टाइम गेन किया है इसका नतीजा क्या निकलेगा। एक बड़ा मशहूर शेर है हफीज जालंधरी साहब का कि हफीज अहले ज़बां कब मानते थे, बहुत जोरों से मनवाया गया हूं। तो ईरान को जिस तरीके से तबाह बर्बाद करने का मंसूबा था, ईरान ने बहुत जोरों से खुद को मनवाया है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप पीछे भागा है, यू टर्न लिया है और उल्टे पैरों भागने पर मजबूर हुआ है, इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 36 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर जाकर एक पोस्ट करते हैं। पोस्ट मेरे सामने मौजूद है, और वो ये कहते हैं कि इफ ईरान डज नॉट fully open without threat the Strait of Hormuz within 48 hours from this exact point in time, the United States of America will hit and obliterate their various power plants, starting with the biggest one first. थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। के आपको मालूम है कि इस जंग में, जब से ये जंग शुरू हुई, ईरान की बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, लेकिन ईरान का जो सबसे बड़ा हथियार था वो था आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देना, आबनाए हुर्मुज़ को अपनी मर्जी के शिप्स वहां से ट्रांजिट करने की उनको इजाज़त देना। और इसने उस कॉन्फ्लिक्ट को जो इस रीजन तक या फिर ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान महदूद रहनी थी, इस जंग को रीजनलाइज और इंटरनेशनलाइज किया है। ये एक बहुत ही बड़ा आलमी तनाज़ा बन गया है, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए इस वक्त जो सबसे शर्मनाक और ख़तरनाक बात यह थी कि उसका इमेज एज सुपर पावर दाव पर लग गया कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका बहादुर, दुनिया का ताकतवर तरीन तस्वुर होने वाला शख्स, वो दुहाइयां देता फिर रहा था अपने इत्तहादियों को कि किसी तरह से आए और मेरे साथ आबनाए हुर्मुज़ खुलवाएं। जब ये तमाम हरबे नाकाम हुए तो फिर ट्रूथ सोशल के ऊपर लिखा कि अगर इस पॉइंट इन टाइम से, यानी कि अब से जो 36 घंटे पहले उसने ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट किया, उसने कहा कि अगर ईरान मुकम्मल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ बगैर किसी शर्त के नहीं खोलता तो 48 घंटे के बाद अमेरिका ईरान के ऊपर ऐसे हमले करेगा कि वो मुकम्मल तौर पर उनका जो पावर प्लांट्स हैं, जो उनके बिजली घर हैं, उनको नेस्तो नाबूद कर देगा, और उनका जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है उसको सबसे पहले हिट किया जाएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इसकी जाहिर है कि एक बहुत बड़ा बॉटल नेक, जो सबसे बड़ा बॉटल नेक था इस कहानी में, कि डोनाल्ड ट्रंप को ये भी मालूम नहीं था कि जो ईरान है उसके यहाँ बिजली घरों का निज़ाम कैसे चलता है। 400 बिजली घर हैं ईरान में, और 400 का जब फिगर सामने, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की तो लोगों ने गुफ्तगू शुरू कर दी कि ये 400 बिजली घरों को कैसे निशाना बनाएगा, और ईरान के पावर प्लांट्स या किसी भी मुल्क के पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करना एक जंगी जुर्म तस्वुर होता है। अगरचे अमेरिका जो है वो जंगी जराइम की परवाह नहीं करता, वो सब कुछ कर गुजरता है। जिस तरीके से मासूम बच्चियों के स्कूल के ऊपर हमला किया गया था, तो अमेरिका से जाहिर है कि ये बैद नहीं था कभी ये कर गुजरता, लेकिन जो ईरान की जवाबी हिकमत अमली सामने आई उसने ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को के ऊपर दबाव बहुत बढ़ा दिया। ख़ास तौर पर जो उसके रीजनल इत्तहादी हैं, फिर इसराइल है, उसकी तरफ से जो दबाव सामने आया, मैं आपके सामने ज़रा रख देता हूँ। कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो जवाब दिया गया ना, ये पहले मैं आपको सबसे पहले बल्कि ईरानी मिलिट्री का जो है वो जवाब बता देता हूँ। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की
تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایران جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا گھبرایا ہوا نظر آتا، تھوڑی سی ان کی حکمت عملی تبدیل ہوتی، وہ دھمکی والی ٹون کو تھوڑا سا تبدیل کر لیتے، وہ کہتے کہ جناب کوئی سفارتی بیچ بچاؤ یا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے۔ ایرانی ملٹری نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاور پلانٹس کے اوپر حملہ کیا گیا تو انہوں نے 4 ٹارگٹ سامنے رکھے۔ انہوں نے کہا کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، آبنائے ہرمز، ابھی تو یہاں سے ہماری اجازت سے اور ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کے ذریعے جہاز گزر سکتے ہیں۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو جب تک ہمارے پاور پلانٹس ری بلڈ نہیں ہوتے اس وقت تک آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند ہوگی، کسی بھی قسم کا کوئی جہاز یہاں سے نہیں گزرے گا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پاور پلانٹس اور انرجی اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر ہے اسرائیل کا، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تمام سملر کمپنیز اس ریجن میں، اس خطے میں جن میں امریکہ کے شیئر ہولڈرز موجود ہیں، جس میں امریکہ کے شیئرز موجود ہیں، ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ پاور پلانٹس ان دا ریجنل کنٹریز ہوسٹنگ یو ایس بیسز کے تمام وہ ممالک جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں، ان کے پاور پلانٹس جو ہیں ان کو لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ تصور کیا جائے گا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا جو اس نے اپنی تبدیلی لی ہے موقف میں اور اس میں جو اس نے دعویٰ کیا وہ بھی بڑا حیران کن ہے، لیکن یہ جو بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے جواب میں اب جو بات کی ہے، جب 12 گھنٹے رہ گئے تھے اس الٹیمیٹم کے پورا ہونے میں، تو اس نے ایک نئی کہانی سنائی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہانی یہ سنائی ہے کہ آئی ایم پلیزڈ، مجھے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ بات رپورٹ کرتے ہوئے کہ امریکہ اور ایران ان کے درمیان گزشتہ 2 دنوں کے دوران بہت اچھے اور بہت تعمیری بات چیت ہوئی ہے ریگارڈنگ اے کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل ریزولوشن آف آور ہاسٹیلٹیز ان دا مڈل ایسٹ، کہ ہم مکمل اور بہترین قسم کا حل نکال لیں ہمارے درمیان جو مخاصمت اور دشمنی ہے مڈل ایسٹ کے معاملے پر، بیسڈ آن دی ٹینر اینڈ ٹون آف دیز ان ڈیپتھ ڈیٹیلڈ اینڈ کنسٹرکٹیو کنورسیشنز، کہ جس قسم کی گہرائی میں جا کر تفصیل کے ساتھ اور تعمیری بات چیت ہوئی ہے ایران کے ساتھ، اس کا جو ٹون اینڈ ٹینر، جو اس بات چیت کا ماحول سامنے آیا ہے، which will continue throughout the week، جو اس ہفتے کے دوران جاری رہے گی۔ I have instructed the Department of War، کہ میں نے جو جنگ کا محکمہ ہے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ملٹری سٹرائکس ایران کے پاور پلانٹس کے اور انرجی انفراسٹرکچر کے خلاف 5 دن کے لیے اس کو جو ہے پوسٹ پون کر دیں، سبجیکٹ ٹو دی سکسیس آف دی آن گوئنگ میٹنگز، کہ یہ جو ملاقاتیں چل رہی ہیں ان کی اگر ان میں کامیابی ہو جاتی ہے ان ڈسکشنز میں، تو پھر ہم یہ حملے نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے چند دن پہلے ایک خطاب کیا اور اس خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہماری کیمپین ایران کے خلاف بہت سکسیسفل ہے، ہم نے ان کا، یہ بات ہم ظاہر ہے کہ متعدد ویڈیوز میں پہلے بھی کر چکے ہیں، ہم نے ان کا سب کچھ تباہ کر دیا، پاسداران انقلاب، ان کی نیوی، ان کی فضائیہ، ان کا کمیونیکیشن کا نظام، ان کی تمام تہو بالا کر دیا، ان کی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ اور تھرڈ ایئر لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی ہم نے شہید کر دیا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اب ایران میں بات چیت کرنے کے لیے کوئی نہیں بچا، تو جب کوئی بچا نہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر اور جو دا نون پیپل جو ایران کے ساتھ مختلف مواقع پر بات چیت کرتے رہے ہیں، ان میں سے کسی بھی شخص کا کسی بھی مقام پر ایران کے کسی بھی بڑے اہلکار کے ساتھ گفتگو آن دا ریکارڈ، آف دا ریکارڈ سورسز سے کہیں سامنے نہیں آئی، اور یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو وہ میدان جنگ میں آپ کو اس کے اثرات نظر آ رہے ہوتے۔ جتنی گفتگو ہوئی ہے مسعود پزشکیان کی، عباس عراقچی کی، پاکستان کے وزیر اعظم سے آج بات ہوئی ہے، اب ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے تو بات نہیں کر رہا، اسی طرح اور کچھ ممالک ہیں، ترکی کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، قطر کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، اور قطر ان سے یہ گزارش کر رہا ہے کہ آپ جواب میں ہمارے اوپر حملہ کچھ نہ کریں، اور ہم یہ خبر رپورٹ ہوئی کہ $6 ارب کی آفر جو ہے وہ ایران کو کی گئی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جتنی مرضی کہانی سنا لے، اصل بات یہ ہے کہ جو دھمکی دی گئی ایران کی طرف سے، اور ایران نے اب تک اپنی دی ہوئی ہر دھمکی کے اوپر کس طریقے سے عمل درآمد کیا، یہ وہ اصل معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا بڑا یو ٹرن لینا پڑا۔ تہران کی آئل ریفائنری کے اوپر حملہ ہوتا ہے، تہران میں جو آئل سٹوریج ڈیپوز ہیں ان کو اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگلے 2 گھنٹے میں ہم یہ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل کی حیفا ریفائنری ہے
اس کے اوپر ایران کے بیلسٹک میزائل جا کر لگتے ہیں اور وہاں پر تباہی اور بربادی کے مناظر نظر آتے ہیں۔ پھر سعودی عرب میں راس تنورہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے جب ایران کی پارس گیس فیلڈ کو، جو دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایران نے وارننگ دی تھی کہ ہم جواب دیں گے، اور اس کے چند گھنٹے کے اندر جو راس لفان دنیا کا سب سے بڑا LNG ٹرمینل ہے قطر کا، اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ ہمارا $20 ارب کا نقصان ہوا اور ہمیں کتنے سال لگ جائیں گے اس کو واپس بحال کرتے ہوئے۔ پھر حبشان گیس فیلڈ جو ہے، اسی کے جواب میں، پارس گیس فیلڈ کے جواب میں، حبشان جو گیس فیلڈ ہے جو متحدہ عرب امارات کی، وہاں پر حملہ ہوتا ہے اور اس کو بھی بند کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کی کچھ آئل ریفائنریز جو ہیں وہ انڈر اٹیک آ جاتی ہیں۔ اب یہ جو سارا معاملہ تھا، یہاں تک تو پھر بھی امریکہ بہادر کے لیے قابل برداشت تھا، لیکن اس جنگ میں جتنی بھی سرپرائزنگ چیزیں ہوئی ہیں، اس میں سے جو سب سے حیران کن تھی وہ ہے جب نتانز کے اوپر، ایران کے نیوکلیئر پلانٹ کے اوپر جس وقت حملہ ہوا ہے، نتانز کی فیسلٹی کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو اس کے جواب میں پوری دنیا ششدر رہ گئی، کیونکہ دمونا اور ارد جوئش بوم جہاں پر موجود ہے، جہاں پر وہ جس میں وہ بڑا پرائیڈ لیتے ہیں، انڈکلیئرڈ، ان کا جو ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، سم ویئر بٹوین 80 to 400 جو ایسٹیمیٹس ہیں، کم از کم جو اندازہ ہے وہ 80 کا ہے، زیادہ سے زیادہ اندازہ ہے کہ 400 وار ہیڈز، 400 ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ اسرائیل کے پاس موجود ہیں، اور وہ ہیں دمونا اور ارد میں۔ یہ وہ جگہ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرۂ ارض پر، اس پورے سرزمین پر جو سب سے زیادہ گارڈڈ کوئی مقامات ہیں، یعنی کہ جن کی سب سے زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، وہ دمونا اور ارد ہیں، جنوبی اسرائیل کے وہ مقامات جہاں پر اسرائیل کے ایٹمی تنصیبات موجود ہیں۔ ایران وہاں پر حملہ کرتا، اور صرف حملہ نہیں کرتا، اس کے جو ویڈیو کلپ سامنے آتے ہیں، اس کے بعد ایران کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر اپنے میزائلوں کو ایگزیکٹ اس ڈائریکشن میں نہیں مارا کہ جہاں پر کوئی ایٹامک ڈیزاسٹر ہو جاتا۔ اگلی مرتبہ اگر ہمارے کسی ایٹمی بجلی گھر پر یا ہماری کسی نیوکلیئر فیسلٹی پر حملہ ہوگا تو پھر ہمارے میزائلوں کا رخ دمونا اور ارد میں ان ہتھیاروں کا ہوگا، اور ان ہتھیاروں پر ہوگا جو پھر اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی اور بربادی پھیلائیں گے۔ یہ ویڈیو کلپس اور یہ بیانات سامنے آنے کے بعد جب پاسدارانہ انقلاب نے اپنے 4 آبجیکٹو سامنے رکھے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے پھر اپنا گفتگو اور اپنا موقف جو ہے وہ تبدیل کیا۔ اس وقت جو عالمی میڈیا وہ اس کے اوپر جو بات کر رہا ہے، خاص طور پر جو میدان جنگ کی صورتحال ہے، اور پھر جو جواب تہران کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ ہم نے جب یہ کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، اس کے اوپر ایران نے بڑا دلچسپ رد عمل دیا۔ ایران کی طرف سے بڑا واضح بیان سامنے آیا ہے کہ اگر یہ جو کہانی ڈونلڈ ٹرمپ نے سنائی ہے، میں ساتھ ساتھ اس کو کھولوں کیونکہ یہ جو بیان ہے ایران کا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ ایران نے اس کے جواب میں پوری کہانی کھول کے رکھ دی ہے۔ ایران نے یہ بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات چیت امریکہ کے ساتھ اس سارے معاملے پر نہیں ہو رہی۔ یہ بیان آ گیا جی میرے سامنے، تہران اور واشنگٹن کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایران کی وزارت خارجہ، ایران کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ کی جنگ کے لیے ایک مکمل اور حتمی حل کے حوالے سے ایران کے ساتھ تعمیری بات چیت کی ہے۔ وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہا تھا کہ ایران میں کوئی بات چیت کے لیے بچا ہی نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر کے بیانات توانائی کی قیمتوں کو کم کرنے اور اپنے فوجی منصوبوں کے لیے وقت حاصل کرنے کی کوشش کے تناظر میں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو US مرینز ہیں وہ اس خطے کے جانب رواں دواں ہے، اور ان کی ڈپلائمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایران کے کچھ جزیروں کے اوپر قبضہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے کچھ ایکشنز کی بات ہو رہی ہے، اس پر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ تو ایران نے کہا ہے کہ واضح طور پر یہ سب کچھ آپ جو کر رہے ہیں یہ ہماری دھمکیوں کی وجہ سے، جو ہم نے کہا تھا کہ ہم جواب دیں گے، اور ہمیں معلوم تھا کہ آپ اس وقت آئل پرائسز جو شوٹ اپ کر رہی ہیں آپ کے ان بیانات کے بعد، تو اس کی وجہ سے آپ یہ یو ٹرن لے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب امریکی صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر
کہا کہ وہ ایران کے بجلی گھروں اور توانائی کی اہم تنصیبات پر حملوں کو 5 دن کے لیے مؤخر کر رہے ہیں تو تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی، جبکہ مالیاتی منڈیوں میں حصص کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ وزارت خارجہ نے ساتھ ہی ثالثی کی کوششوں کا بھی ذکر کیا اور کہا گیا کہ ہاں جی، خطے کے ممالک کی جانب سے کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ہمارا ان سب کے لیے واضح جواب ہے کہ ہم وہ فریق نہیں ہیں جس نے یہ جنگ شروع کی، اسی لیے یہ تمام درخواستیں واشنگٹن کو بھیجی جانی چاہیے۔ یعنی ایران نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کے ساتھ بار بار رابطہ کیا جا رہا ہے اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے، لیکن وہ رابطہ خطے کے ممالک کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ ریکویسٹ بھیجی جا رہی ہیں کہ آپ یہ جنگ جو ہے اس کے خاتمے کی طرف بڑھیں، اور ایران نے ان ممالک کو یہ پیغام دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پریس ریلیزز میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، وزیر اعظم پاکستان کی بھی بات ہوئی ہے، پاکستان نے بھی اس بات کو، اس جنگ کو، اس لڑائی کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے مذاکرات کی میز پر سلجھانے کی بات کی ہے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے کنفرم کی ہے، لیکن جواب میں ایران نے یہ کہا ہے کہ آپ جنگ رکوانی ہے تو اس کے لیے رابطہ وہ اس سے کریں جس نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا، یعنی کہ امریکہ بہادر سے، یہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس فیصلے کے بعد اس وقت عالمی میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کانفلکٹ کو کور کرنے والے ہیں وہ بڑے واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ بند ہونے سے پہلے یہ بیان دیا تھا، اور 48 گھنٹے پورے ہونے تک کا اگر انتظار کیا جاتا تو آج پیر کے دن صبح کے وقت جب کھلتی سٹاک مارکیٹس امریکہ کی تو وہاں پر ایک بہت بڑا بلڈ بات ہوتا۔ وہ میزائل جنہوں نے ایران کے پاور پلانٹس تباہ کرنے تھے وہ تو کبھی 48 گھنٹے پورے ہونے کے بعد داغے جاتے اور جواب میں ایران کے میزائل داغے جاتے، لیکن جو آج صبح ایک میزائل گرنا تھا امریکہ کی سٹاک ایکسچینج کے اوپر، اور جو عالمی منڈی میں پرائسز جانی تھی پیٹرول کی، پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر، اس کو بچانے کے لیے اور اس جنگ کی جو قیمت جس طریقے سے ایران نے بڑھائی ہے اس سے بچنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ یو ٹرن لینا پڑا۔ ساتھ ہی جو ان کے عزائم ہیں ان عزائم کے حوالے سے یہ بڑا واضح ہے، جو اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے اس سے بڑا واضح ہے، جو توانائی کے پلانٹ پر حملہ کرنے کی اور جوہری توانائی کے پلانٹ پر حملہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس میں ان کا بیان جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والٹس نے بی بی سی کے پروگرام فیس دی نیشن میں کہا کہ ایران کے معاملے پر کوئی بھی آپشن خارج از امکان نہیں، بشمول جوہری توانائی کے پلانٹ پر حملہ، یعنی اس حد تک جانے کے لیے امریکہ تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آبنائے ہرمز کے معاملے پر۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو 48 گھنٹے میں آبنائے ہرمز کھولنے کی دھمکی تھی اس پہ 3 رد عمل دیے۔ ایک، انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز بند نہیں ہوا ہے، بحری جہاز ہچکچاتے ہیں کیونکہ بیمہ کنندگان کو خوف ہے کہ ایک من مانی جنگ جو آپ نے شروع کی تھی نہ کہ ایران نے، اس کی وجہ سے جو کاسٹ ہے انشورنس کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کوئی انشورنس کمپنی اور کوئی ایرانی مزید خطرات سے متاثر نہیں ہوگا۔ احترام کرنے کی کوشش کریں، یعنی آپ ٹرائی ریسپیکٹ، کوشش کریں بجائے اس کے کہ آپ دھمکیوں سے ہمیں متاثر یا مروب کرنے کی کوشش کریں، آپ ہمارے ساتھ ذرا ریسپیکٹفلی بات کر کے دیکھ لیں، یہ آپشن کیوں نہیں استعمال کرتے۔ پھر یہ کہا کہ جو تجارت کی آزادی کے بغیر نیویگیشن کی آزادی، یہ جو فریڈم آف نیویگیشن آپریشنز کی بات ہو رہی ہے یا جو فریڈم آف نیویگیشن کہا جا رہا ہے کہ یہ سمندری راستہ ہے اس کو سب کو استعمال کرنے کا حق ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں تجارت کی آزادی نہیں ہے تو نیویگیشن کی آزادی آپ کو نہیں مل سکتی۔ دونوں کا احترام کریں یا پھر دونوں کی توقع نہ کریں۔ اب جو بات چل رہی ہے اس میں ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ بات کہ جب ایران نے یہ کہا کہ ہم آبنائے ہرمز کو مکمل بند کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چائنا کی طرف، جو جاپان کی طرف، انڈیا کی طرف اور پاکستان کی طرف آئل سپلائی جا رہی ہے وہ بھی نہیں جائے گی۔ اس سے یقیناً امپیکٹ کیا آئے گا کہ یہ ممالک اپنی انرجی نیڈز پوری کرنے کے لیے آلٹرنیٹ سورسز جو ہیں ان کو استعمال کریں گے، اور جب ڈیمانڈ بڑھے گی، چائنا جتنی بڑی مارکیٹ، انڈیا جتنی، پاکستان جتنی، جاپان جتنی جو بڑی مارکیٹ ہے، جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے پرچیزنگ کریں گے اس آئل کی، ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے اس کی قیمتیں بہت زیادہ شوٹ اپ کر جائیں گی۔ اور اب 2-3 چیزیں آبنائے ہرمز کے حوالے سے چل رہی ہیں۔ ایک جو پیٹرو ڈالر کا فنومینا ہے،
اس کو ایک بہت بڑا نقصان ممکنہ طور پر پہنچ سکتا ہے۔ اس پہ جب پیش رفت ہوتی ہے اس کے اوپر ہم علیحدہ سے بات کریں گے۔ ساتھ ہی اب بات چل رہی ہے کہ ایران جو شرائط سامنے رکھنا چاہ رہا ہے یا رکھ سکتا ہے ممکنہ طور پر، اس میں جس طریقے سے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، اس طرح دنیا بھر میں جو اسٹریٹ آف باسفورس ہے اس کے لیے ترکی جو ہے وہ فیس چارج کرتا ہے، جو پاناما کینال ہے اس سے جو ہے وہ فیس چارج کر کے جہاز کو گزرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ سوئز کینال سے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ ایک بحری جہاز سے، تیل بردار جہاز سے لیے جاتے ہیں۔ ایران جو بات کر رہا ہے اس کے اوپر جو رف ایسٹیمیٹ سامنے آ رہے ہیں کہ اگر ایران نے کامیابی سے یہ فی امپوز کر دی، یہ جو ٹرانزٹ چارجز ہیں یہ امپوز کر دیے، تو ایران کو کم از کم 800 ارب ڈالر پر ایئر، ہر سال 800 ارب ڈالر کا جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایران اب اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، ریجنل پلیئرز اس میں انٹر ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور سعودی عرب کے حوالے سے جو ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔